चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शायद मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जो इस प्रोग्राम का मुश्किल तरीन इसलिए भी है क्योंकि आमिर जो हमारी प्रोड्यूसर भी थे प्रोग्राम के, मेरे छोटे भाइयों की तरह भी था। जुमेरात की रात जुम्मे की सुबह एक ट्रैफिक हादसे में वो जाँ बाक हो गए और हम अक्सर औकात अपना ज़्यादा वक्त ख़ानदान के साथ गुजारने की बजाय हम लोग इकट्ठे आपस में गुजारते हैं सुबह से लेकर रात तक। और आमिर वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गाय, वो बड़े मुख्तलिफ किस्म का आदमी था। पर्सनली मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जैसा मेरे छोटे भाइयों की तरह, और जितना वो प्रोफेशनल और कमिटेड, मुझे आज भी वो दिन याद है जब फर्स्ट टाइम वो आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मेरे पास आया। मुझे उसने कहा कि जी आई वांट टू वर्क, मैं इस फील्ड में और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद से लेकर अब तक 4 साल तक हम इकट्ठे काम करते रहे और 4 साल में हमारा रिश्ता प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल एक भाइयों वाला रिश्ता बन गया। और ये इस तरह का लॉस जब आपके साथ होता है, मेरे पास अल्फाज नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में इस वक्त उसको याद करने के लिए, क्योंकि एक ताल्लुक़ हमारा प्रोफेशनल से ज़्यादा एक ज़ाती ताल्लुक़ था। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात, अगले दिन, और हर रोज़ हमारा आपस में कांटेक्ट होना। मुझे अभी अगेन मैं ये कहूँगा कि मेरे पास अब भी अल्फाज नहीं है। इतना अच्छी तबीयत का आदमी, इतना खुशगवार तबीयत का आदमी। और मैं तो अक्सर पिछले 3 दिन से यही कह रहा हूँ कि शायद अच्छे लोग ज़्यादा जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से वो हमें छोड़ के इस तरह चला गया। उसकी कल मंगनी थी उनकी, और पूरा ऑफिस आज जिस तरह उसको याद कर रहा था पिछले 3 दिन से, जिस तरह उसको जिन लोगों से उसका राब्ता, जिस तरह सियासतदानों के फ़ोन आते थे, बिकॉज उनका राब्ता ज़्यादा सियासतदानों से भी रहता था, और जो उनके फ़ोन आए, कितने सियासतदान रोए। अगर मैं आपको सिर्फ नाम लेना शुरू करूँ तो आप परेशान होंगे कि वो कितना पसंद किया जाता था लोगों को, उन तमाम लोगों में। बहुत से लोग चाहते थे कि इनके बारे में कुछ कहें, तो जो ऑफिस के स्टाफ हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ हमारे एंकर दोस्त, उसके बारे में उनके ओपिनियन क्या थे। मैं चाहता था कि हम ये आज का प्रोग्राम का पहला हिस्सा उसको डेडिकेट करें, ताकि आपको ये एहसास हो सके, या आप वो तमाम लोग जो कैमरे के सामने नहीं होते। कैमरे के सामने तो हम जैसे लोग आते हैं, लेकिन जो लोग कैमरे के पीछे बैठकर अपना सारा काम करते हैं, उनके कनेक्शंस क्या थे लोगों के साथ, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आमिर के लिए दिस सेगमेंट इज़ डेडिकेटेड टू आमिर, जो मेरा भाई भी था, मेरा दोस्त भी था। इट वाज लाइक फैमिली टू मी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आप भी उसके बारे में सुन लें कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। आमिर एक जिंदा दिल इंसान था, थॉरो प्रोफेशनल, और प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के लिए काम करता था, लेकिन अक्सर हमारे पास कमरे में बैठा होता था और हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते, बातें कर रहे होते थे। और अक्सर मैं फ़ोन करता था आमिर को, किधर है। जब भी फारिग होता था आके बैठता था। इट्स अ ग्रेट लॉस जो ARY के लिए है, उसकी फैमिली के लिए और हम दोस्तों के लिए। इस कम उम्री में उन्होंने जो मकाम हासिल किया था, वो अपनी ज़ाती हैसियत में भी बहुत खुश मिजाज था, इंसान दोस्त था। और मैं समझता हूँ कि उनकी रहलत से जो खला पैदा हुआ है वो एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, और इस खला को पुर करना मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा। जितना प्यार उसने हमें दिया, सबको दिया है। ये वहद एक बड़े अरसे में आप कह सकते हैं नुकसान हुआ। मुझे अपने 2 भाइयों की मेरी डेथ हुई थी पिछले 2-3 सालों में, तो मैं समझता हूँ जो तीसरे भाई की डेथ हुई है वो आमिर मलिक हुई, कि मुझे उतना ही सदमा हुआ है और इतना ही दुख हुआ है। उठना बैठना, हंसते खेलते हर एक के साथ, ये नहीं है। और मेरा ख्याल है वो ये चंद लोगों में से एक था जिसके बारे में सब लोग कहते हैं हमारा सबसे ज़्यादा दोस्त था। मलिक आमिर पट्टीबान हमारे भाइयों जैसा था, और क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा टाइम गुजरता है सबका, इसलिए बिल्कुल एक फैमिली जैसा माहौल था। और उसके जाने से ऐसे ही लग रहा है जैसे कि फैमिली का कोई मेंबर चला जाए और फैमिली अधूरी हो जाती है। जो सबसे अच्छी बात उनकी कि वो साफ गो इंसान था, जो भी किसी की भी बात होती थी मुंह पे करता था, और मुंह पे बात करने वाला बंदा
ہمیشہ دل کا صاف ہوتا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی والدہ، ان کے بھائی، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. جب بھی پروگرام پہ اپنے بلانا ہوتا تھا تو کبھی اگر ادھر ادھر پہلے کمٹمنٹ ہے یا کہیں نہیں ہوا تو عامر نے بس یہی کہنا ہے کہ بھرا ان ساڑھے نہ لے کر سو. تو اس طرح کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس کو آسانی سے بلانا. We'll miss him a lot. I think we all will miss him a lot. کاشف اور اس کی پوری ٹیم بھی اس کو بہت مس کرے گی، بٹ ایون ہم لوگ جو ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہیں ہم بھی بہت مس کریں گے اور بہت لمبے عرصے تک مس کریں گے. میرے ساتھ بہت پیار تھا اس کا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کوئی اتنا اچھا آدمی اور اتنا اچھا لڑکا اور اتنا محنتی آدمی اور دنیا سے اچانک چلے جانا تو بڑا میرے لیے شاکنگ نیوز تھی. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اور اس طرح کے دوست بہت کم ملتے ہیں، وہ میرا ذاتی دوست ہے. اس نے ہر ایک سے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے، تمیز سے بات کرتا تھا، خوش مزاج تھا، ہنسمکھ تھا، مذاق کرتا تھا. تو وہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو کوئی بھلا سکے گا. میرے بھی بڑے اچھے اس سے مراسم تھے، تعلقات تھے. مجھے بھی بہت دکھ پہنچا ہے اور میں تعزیت بھی کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ قدرت کی طرف سے ایکسیڈنٹ ہے، لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی عمر، اس کا ابھی کوئی 15-20 دن کراچی آیا تھا. وہ مجھے بولا کہ میں کراچی میں پہلی مرتبہ وزٹ پہ آیا ہوں تو میں جاؤں گا کراچی دیکھوں گا، مردان ہاؤس دیکھوں گا. وہ ہمارے گھر بھی آئے، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا اور بہت لمبی گپ شپ ہوئی. اور تقریباً یہ قدرت کا شان ہے. شاید یہ اللہ کو منظور تھا کہ اس نے کراچی میں آ کر کے مردانہ اس کا بھی وزٹ کیا، اور بھی جگہ گئے، سمندر بھی گئے اور بڑا خوشی خوشی سے واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی کمی کو خود پورا کرے. فیملی کے ایک ممبر کم ہو گئے، آفس بالکل ویران ہے اور عجیب سا جب سے سنا ہے ابھی تک ذہن اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہم میں سے چلا گیا. اچھے لوگوں کو شاید جلدی بلا لیتے ہیں اللہ. یہ تو انہی لوگوں کو احساس یا پتہ ہوتا ہے جن کے اپنے یا قریبی چلے جاتے ہیں. میں تو بس یہ ایک بات کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رکتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی. ان میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جب بھی اسٹوڈیو میں آتے تھے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ سب کو تنبیہ کرتے تھے کہ یار زندگی بڑی مختصر ہے، تو آپ لوگ نماز پڑھا کرو اور خدا کا خوف کھا لو. تو بس یہی ہے کہ آج سب کچھ خالی خالی لگ رہا ہے، اسٹوڈیو، پی سی آر. ابھی بھی ہمیں نہیں لگ رہا ایسا، ہم یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ عامر ملک اب نہیں ہے ہم میں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں ہے. بہت مطلب زندہ دل انسان تھا، کھل کے جیتا تھا. بہت ساری یادیں اس کے ساتھ جو شاید لفظوں میں نہیں ہم بیان کر سکتے. دوست کہنا مناسب نہیں، وہ ہمارا بھائی تھا اور اس نے ہمیں ہمیشہ بھائیوں کی طرح دیکھا اور ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گا ساری زندگی کے لیے. سب سے اچھی بات جو اس کی لگتی تھی، نماز کا پابند تھا، باوضو رہتا تھا. بعد مرنے کے تو سبھی کہتے ہیں انسان بہت اچھا تھا، ہے کاش کہ ہمیں جیتے ہوئے انسان کی قدر ہو. عامر بھائی بہت اچھے انسان تھے، جتنا بھی کہا جائے کم ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر و استقامت عطا کرے اور یہ عظیم سانحے سے انہیں برداشت کرنے کی ہمت دے اور اللہ تعالیٰ عامر بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے عرفہ مقام عطا فرمائے. عامر ملک تو چلے گئے لیکن شاید آف دی ریکارڈ کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا تھی ہو گئے ہیں. وہ ایک ایسے شخص تھے جن کی وجہ سے پروگرام چلتا تھا. اس پروگرام میں وہ ہم سے بحث کرتے تھے، چیزیں منواتے تھے. یہ ہنر صرف عامر ملک کو آتا تھا، صرف ہم سے چیزیں منوانے کا نہیں. ان کو یہ ہنر بھی آتا تھا کہ جو گیسٹ اگر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، کوئی پولیٹیشین کوئی اگر ناراض ہو کے کسی وجہ سے چلا جاتا تھا، اس کو منانے کا ہنر بھی عامر ملک جانتے تھے.
اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا لاس ہے کہ عامر ملک تو نہیں رہے، لیکن شاید اب ARY اس چیز کو کبھی ریکور نہیں کر پائے گا، اس آف دی ریکارڈ پروگرام اس چیز کو کہ عامر ملک نہیں ہے، کیونکہ ان جیسا کونا مخش انسان کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ ملک عامر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بہت ہی اچھا دوست، لونگ کولیگ تھا۔ جانے سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ لمبی چھٹی جا رہا ہوں، وہ کبھی میں بھلا نہیں پاؤں گا اس چیز کو۔ سب سے پہلے تو ملک عامر صاحب کی یہ جو لاس ہے یہ ان کی اپنی فیملی کے لیے، مگر یہ ARY کی فیملی کے لیے بھی ایک یہ بڑا لاس ہے۔ میرا ان سے پچھلے کافی عرصے سے ذاتی طور پر یہ تعلق رہا، اور وہ اچھے انسان کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے پروفیشنل بھی تھے۔ جب بھی انہوں نے کوئی بات کی وہ بڑے تحمل سے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اپنے چینل اور اپنے پروگرام اور کاشف عباسی صاحب پر بھی اگر کوئی جائز تنقید کی جاتی وہ سنا کرتے تھے، اور ہمیشہ وہ بات جو حقائق پر ہو وہ کرنی زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ خصوصاً PMLN کی طرف سے ہم اس پہ اس لاس پہ ARY کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ نہ صرف اظہار افسوس کرتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان اور اچھا پروفیشنل صحافی جو اس دنیا سے اچانک گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر بھی دے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ عامر جو ہیں جی ایک بہت ہی پروفیشنل اور اچھے، اور میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوالٹیز میں نے عامر کے اندر دیکھی، میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور میں بتاؤں کہ ایک اسپیشل لوگوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، پرسنلائز قسم کا۔ دو کہ وہ کاشف کے پروڈیوسر تھے، لیکن ہم بلکہ کاشف کے پروگرام میں عامر کی وجہ سے کئی دفعہ جاتے تھے، اتنی خلوص پیار محبت کے ساتھ جس طرح وہ پیش آتے تھے اور بلایا کرتے تھے، اور اس کے تمام گناہ معاف کرے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا لاس ہے ARY کے لیے، ہم سب کے لیے، کاشف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بہت بلندی کرے۔ بہت بڑا لاس ہے، جتنی بات کریں اس پر اتنی کم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بہت ایموشنلی وہ اس ایشو پر بات نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بہت سی ایسی اچھائیاں تھیں۔ یقین مانیے مجھے ان کی انتقال کے بعد یہ سب پتہ چلا کہ جتنے غریب لوگوں کا وہ کام کیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ تو ڈائریکٹلی میرا خیال تھا کہ چلو میرے ساتھ کر رہا ہے، میرے سے لیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ اس کا یہ مسئلہ ہے، لیکن بعد میں اور لوگوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی کے لیے کوئی اچھائی کر سکتا ہے تو اس کے لیے اچھائی کرنے کی کوشش کرے۔ بہت بڑا لاس، آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈز فار اٹ۔ میں یہ وہ ہمارے مطلب یہ ہی واز لائک فیملی ٹو می، اور 4-5 دن گزر گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن مجھے اب بھی لگتا ہے کہ جیسے اٹس فریش تو ہے کہ اس کو بلانا بڑا مشکل ہوگا، نہیں بلا سکیں گے، ظاہر ہے مشکل کیا ہوگا، نہیں بلا سکیں گے۔ اٹس لائک آئی لاسٹ اے فیملی ممبر۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں تو پھر کچھ دوسری بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ بریک لیتے ہیں۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ ویلکم بیک ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں لاہور سے، شفقت محمود صاحب لاہور سے، اور آصف حسنین صاحب کراچی سے موجود ہیں۔ عامر کے بارے میں شفقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا شدید دھچکا لگا ہے، اتنا پیارا انسان تھا، روز صبح سال سے صبح اس کا پیغام آتا تھا، اس میں دعائیں ہوتی تھیں، محبت ہوتی تھی، اور کئی دفعہ بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی چیز کے فون کر دینا اور کہنا کہ بس میں آ رہا تھا، مجھے آپ کی یاد آئی، میں نے کہا آپ کو فون کر لوں۔
اور حقیقت یہ ہے کہ کئی دفعہ سستی ہوتی تھی, پروگرام کرنے کو دل نہیں ہوتا تھا, لیکن عامر نے فون کرنا اور کہنا کہ آپ نے ضرور آنا ہے, تو اس کو نہ نہیں ہوتی تھی. زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے, لیکن حقیقت ہے کہ عامر جیسا ایک خوبصورت انسان تھا, شکل سے بھی اور طبیعت سے بھی, اور جتنی محبت تھی اس کے اندر, یقین نہیں آتا کہ وہ نہیں ہے. اللہ اس کو جوار احمد میں جگہ عطا فرمائے اور اس کی فیملی کو حوصلہ دے, کیونکہ یہ نقصان ناقابل برداشت ہے. رانا صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, میں بھی جس طرح سے سب نے بات کی ہے, عامر ملک واقعی بہت خوبصورت انسان تھا, بڑا مہذب, بڑا مؤدب, اور ہمیشہ جب بھی اس سے بات ہوئی تو بڑی اپنیت کا جو ہے وہ احساس ہوتا تھا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے تو یعنی یقین نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے اور اتنی جوان سال جو ہے وہ اس کی موت ہو چکی ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فیملی کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا, اور خاص طور پہ ARY فیملی کے لیے, اور خاص طور پہ آپ کی ذات کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ غریق کے رحمت کرے, اور تمام جو متعلقین ہیں ان کو صبر جمیل دے. آمین آمین. شورلی بہت بڑا لاس ہے, پرسنل پہ بھی, پروفیشنل لیول پہ بھی. تھوڑا سا ظاہر ہے عامر, اللہ اس کی قبر کی منزلیں آسان کرے, جنت میں جگہ دے, اور انشاءاللہ ہم اس کو یاد رکھیں گے. اور جب تک ہمارے پروگرام کے ساتھ اس کا نام انشاءاللہ اب ساری عمر کے لیے جڑا رہے گا, جب تک میں اس کا پروگرام کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا اثر پالیٹکس کی طرف, ظاہر ہے پالیٹکس بھی کرنی ہے. آج گورنر صاحب کا فیصلہ ہوا, آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. آصف حسنین صاحب, گورنر صاحب کو جو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے, اور پوری چارج شیٹ دی ہے, کیا آپ نے ان کو ذاتی طور پہ نہیں کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف, میں بھی پہلے عامر بھائی کے حوالے سے ضرور ایک دو الفاظ کہوں گا, اس لیے کہ بالکل ان کی ایک ڈفرینٹ یونیک شخصیت تھی, اور انہوں نے جس طرح ان کے آج واقعہ ہوا ہے, انتہائی ان کی فیملی کے ساتھ, ARY کی فیملی کے ساتھ, اور سب کے ساتھ, MKM کی جانب سے, الطاف بھائی کی جانب سے دکھ کا اظہار ہے, افسوس کا اظہار ہے, اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. انتہائی دکھ کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے, دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گورنر 2002 میں لگائے گئے تھے وہ ان بہاف آف MKM لگائے گئے تھے, جس کے لیے الطاف بھائی کی اور MKM کی ریکمنڈیشن تھی, اس لیے کہ اس سے پہلے گورنر صاحب کو شاید جو ہے کوئی اس انداز میں نہیں جانتا تھا سوائے MKM کے حوالے سے, اور اس سے پہلے وہ منسٹر اور دیگر رہے پچھلے دور میں, لیکن دوبارہ جب وہ ان کو لگایا گیا تو MKM کے ریکمنڈیشن پہ لگایا گیا, انہی سے نام مانگا گیا, الطاف بھائی سے اور MKM سے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس ذمہ داری پہ آئے تو اس ذمہ داری پہ آنے کے بعد بہت سی پرابلمز آئے, جو کہ دو طریقے کے تھے. ایک تو پرابلم ہوتا ہے جو ایڈمنسٹریٹو حوالے سے چیزیں تھیں, جس کی ایکسپیکٹیشنز تھی ان سے, الطاف بھائی کی ایکسپیکٹیشن تھی, MKM کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ کم از کم ان جائز چیزوں پر جو MKM کے خلاف ہو رہی ہیں, MKM کے اگینسٹ ہو رہی ہے, اس پر وہ اپنی ریزرویشن شو کریں گے, اس پر وہ نہیں سر, لیکن وہ تو انہوں نے نہیں کی. یہ چارج شیٹ تو آپ بتا چکے نا جی, آپ تو کیونکہ آپ کی پارٹی کے تھے, آپ خود کہہ دیتے استعفیٰ دے دیں. دیکھیں جی, بات استعفیٰ دینے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب وہ پرابلم جو ماضی میں تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی, لیکن جو موجودہ پرابلم تھی جس میں پیمرا کا کردار تھا, جس میں MKM کو یا الطاف بھائی کو جو راہ کا ایجنٹ اگر قرار دیا جا رہا تھا, یا پھر آپریشن کے حوالے سے جو زیادتیاں ہو رہی تھی جس میں مانیٹرنگ ٹیم بنانی تھی, یہ وہ سارے ایشوز تھے جو کہ دسترس میں تھے گورنر صاحب کی. نہیں لیکن سر آپ کی اپنی پارٹی کے تھے, آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا استعفیٰ دے دیں؟ آپ کیوں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ. دیکھیں, ہم نے کہیں پر بھی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا. ہم نے جو اخلاقی, جو مورلی جو چیزیں تھیں اس کی بنیاد پر ہم نے مطالبہ ان سے کیا ہے اخلاقی طور پر کہ اگر وہ اس جگہ پر ہیں, فیڈرل کے نمائندے ہیں, گورنر ہیں, تو MKM ایک سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ان ساری زیادتیوں کے حوالے سے اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے تصرف نہیں ہو سکا ہے تو وہ ریزائن دے دیں.
اور یہی ایک طریقہ تھا. کوئی ذاتی طور پہ آپ نے ان سے نہیں کہا آصف حسنین صاحب یہ تو آپ کے اپنے گورنر ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق سال سے ان کا ہے, جاتے ہیں ان کے پاس, آپ کی ساری میٹنگز گورنر ہاؤس میں ہوتی رہی ہیں, آپریشن سے پہلے بھی 9-0 کے آپریشن کے بعد بھی ان سے کہتے ہیں صاحب یہ بات ہماری یہ غلط طریقے سے کام ہو رہا ہے, آپ استعفیٰ دیں, آپ ریزائن کریں, آپ میڈیا کے ذریعے کیوں کر رہے ہیں کام؟ کاشف بالکل ان سے کہا گیا ہے, اور پھر آج پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ بات جو ہے ارباب اختیار کو پہنچائی گئی ہے, لوگوں کو پہنچائی گئی ہے کہ جی ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ ان سے کیا ہے, اور اب ہم عوامی سطح پہ یہ مطالبہ ان سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی انتہائی ریزرویشن ہے, لوگوں کی طرف سے جو آپ نے ان سے بات کی اور انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ان سے بات کی اور انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا, ان تک یہ میسج پہنچا دیا گیا ہے, اور اب پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ میسج پہنچا دیا گیا ان کو کہ جی ہم ہماری جو ریزرویشن ہے ایم کیو ایم کے عوام کی جو ریزرویشن ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کے اوپر کسی پہ چرچ کے مقدمات ڈالے جا رہے ہیں, کسی کو 23A بنا کر ان پہ ویپنز رکھا جا رہا ہے, اور بیشتر لوگوں کو جو ہے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک طرف, دوسری طرف جو پانی جیسے مسائل, بجلی جیسے مسائل جس پہ ان کی دسترس ہونی چاہیے تھی, ان ایشوز پر ان کی دسترس نہیں ہے, انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. یہ ساری وہ چارج شیٹ تھی جس کی بنیاد پر ان سے کہہ بھی دیا گیا ہے, اور اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے الطاف بھائی نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا, اور الطاف بھائی نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ جب آپ لوگوں نے اختلاف کیا گورنر صاحب سے, گورنر صاحب یہاں سے جا کے دبئی بیٹھ گئے, اس کے بعد مختلف نام آتے رہے, پھر وہ واپس آ جاتے تھے, اس سے پہلے بھی مختلف دفعہ ہو گیا. میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, رانا صاحب آپ ظاہرہ پی ایم ایل این وفاق کی حکومت ہے, آپ کو اعتماد ہے ویسے عشرت العباد صاحب پر؟ دیکھیں عشرت العباد صاحب نے ایز اے گورنر جو ہے وہ ایک تو ان کا عرصہ میرا خیال ہے کہ ریکارڈ ہوگا سندھ پروونس میں کسی بھی شخصیت کا اتنا عرصہ جو ہے وہ بطور گورنر وہاں پہ رہنا. تو انہوں نے یعنی مختلف قوتوں پہ اور قوتوں کے درمیان اور خاص طور پہ متحدہ اور پیپلز پارٹی اور بعد میں پھر پی ایم ایل این کی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے, تو انہوں نے ایک بیلنس کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے, اور اس بیلنس کردار کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف جو ہے وہ ان کا ایک عزت اور احترام جو ہے وہ موجود ہے. اب اس میں جو ایم کیو ایم ہے اس کا پرابلم جو ہے وہ بالکل جائز ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کو تانا دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن آپ کا تو گورنر بیٹھا ہے, اور جس رول کی ایم کیو ایم ان سے توقع کرتا ہے وہ رول ان کا بنتا نہیں ہے. ایز گورنر ان کا جو رول ہے کانسٹیٹیوشن میں یا لا میں, تو وہ ان کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتے جن کا تقاضا آج ایم کیو ایم نے ان سے کیا ہے کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا, وہ کر بھی نہیں سکتے تھے جو ان کا آئینی رول ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو اس یعنی تانے سے جو ہے وہ جان بہت پہلے چھڑا لینی چاہیے تھی, اور اگر اب بھی ان کو یہ خیال آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سر آپ کیا کریں گے؟ آپ گورنر کے ہٹانے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کریں گے کہ وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں, یا اس بنیاد پہ کریں گے کہ متحدہ ان سے خوش نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے فیصلہ تو جو ہے وہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کو کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس وقت جو ہے وہ اب کیا پوزیشن لیتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے, ایم کیو ایم کے نامزد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گورنر بنے تھے, اور اب جب ایم کیو ایم نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ وڈرا کر لی ہے, اپنی حمایت وڈرا کر لی ہے, تو اس کے بعد وہ اصولی طور پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر ایک نیا آدمی آئے گا, اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر اس کے متعلق وفاق فیصلہ کرے گا کہ ان حالات میں جبکہ وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے, تو کیا وہاں پہ ان کو ہٹا کے نیا آدمی لایا جائے یا نہ لایا جائے. میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو ان کی افادیت ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں افادیت ہے. شفقت محمود صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی شیریں مزاری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بھی ایم کیو ایم اور گورنر ایک ہی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ
ایم کیو ایم اپنے ہی گورنر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی, کیا ہونا چاہیے ویسے اس میں؟ میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اگر ایم کیو ایم کہے کہ ریزائن کر دیں تو وہ ریزائن نہ کریں, کیونکہ سیدھی بات ہے, ابھی رانا صاحب نے بھی کہا کہ عشرت العباد صاحب ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہوں گے, لیکن ان کی کیا حیثیت ہے اگر وہ ایم کیو ایم کی نمائندگی نہیں کرتے تو ان کی کیا حیثیت ہے, سیاسی طور پہ ان کی کیا حیثیت ہے, اور سیاسی طور پہ ان کی کیا افادیت ہے. تو اس لیے مجھے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ موو سر, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال تھا شفقت صاحب کافی عرصے سے کہ مائنس الطاف حسین, عشرت العباد صاحب کو گروم کیا جا رہا تھا کہ لیڈرشپ اگر کہیں آگے پیچھے ہوئی تو شاید ان کو دی جائے گی. وہ بھی تو کانسیپٹ, وہ بھی بہت کیسز میں, کیونکہ عشرت العباد اور الطاف حسین صاحب کے اختلافات کی خبریں بھی کوئی نئی نہیں ہیں, سالوں سے یہ بات سن رہے ہیں. ایم کیو ایم خوش نہیں تھی, ان کو ہٹانا چاہتی تھی, لیکن پھر فار دا لیک آف بیٹر آپشن ان کے ساتھ گزارا بھی کر رہی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے درمیان پلکا کردار بھی کر رہے تھے, وہاں پر میٹنگز بھی اکثر ہوتی تھی جس میں, اور یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا جو کام کر رہے تھے. بہت سے یہ بھی سوچ تھی کہ شاید گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, کہ ایک طرف الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم بیڈ کاپ بنی ہوئی تھی, سخت بیان دینے, دوسری طرف عشرت العباد صاحب بیٹھے جو معاملات کو سیٹ کرتے تھے ان کے لیے. تو بہت سی ایک پرمیٹیشنز موجود تھی نا. نہیں کاشف, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی ایک موو ہے, چال ہے ایم کیو ایم کی. وہ انگلش میں موو کہتے ہیں, اردو میں چال ذرا زیادہ برا لفظ محسوس ہوتا ہے, لیکن ایک سیاسی طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں گورنر صاحب سے, تاکہ گورنر صاحب قائم رہے, تاکہ اگر ایم کیو ایم پہ کوئی اور چیزیں نکلتی ہیں یا اور کوئی الزامات لگتے ہیں تو وہ اس کو اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں, ڈسٹنس کر رہے ہیں, تاکہ گورنر صاحب وہاں پہ موجود رہیں. کیونکہ عشرت العباد صاحب کا وہاں پہ رہنا جو ہے ایم کیو ایم کے لیے بہت ایک مفید چیز ہے, اور وہ بڑے سالوں سے وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں, اور میں قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ رول ادا کرنا انہوں نے بند کر دیا, بلکہ کئی معاملات میں جو مختلف چیزیں آئی ہیں اس میں عشرت العباد صاحب کا بڑا رول تھا. جے آئی ٹی میں بھی عشرت العباد صاحب کا ذکر آیا, بلدیہ کی رپورٹ, سہولت مرزا کی جے آئی ٹی میں ذکر آیا کہ وہ کیا کرتے تھے. سہولت مرزا نے ان کا نام لیا تھا. جی ان کا نام آیا اس کے اندر, اور مختلف چیزوں میں آیا. انہوں نے سہولت مرزا کی فیملی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی. سو بات یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کی ترکیبوں کے پیچ و خم ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہے ایم کیو ایم اور عشرت العباد ایک ہے, اور اگر اور یہ سارا ایک خاص سوچی سمجھا ایک منصوبہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ پلان اور منصوبے کے تحت ڈسٹنس کر رہی, بالکل پلان کے تحت ہو رہا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے کہ وہ جتنے بھی بہادر آدمی ہوں, اگر ایک دفعہ ایم کیو ایم کہہ دے کہ ریزائن کریں, وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ ریزائن کر بھی دے. لیکن رانا صاحب ایک دوسرا جو آپ نے بات ذکر کیا جس چیز کا کہ وکٹم بننا, کہ ایم کیو ایم وکٹم تو بننا چاہ رہی کافی عرصے سے, لیکن اس لیے نہیں بن پا رہی کہ جناب گورنر تو آپ کا اپنا ہے, تو یہ اس وجہ سے بھی کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کیونکہ پولیٹیکلی ایم کیو ایم کو جو ہے یہ بات فیس کرنا پڑتی ہے, اور اس کا کوئی ان کے پاس معقول جواب نہیں ہوتا. اور آج جو فاروق ستار صاحب نے جو کی ہے پریس کانفرنس, اس میں 3 بار انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. تو باقی شفقت محمود صاحب جو بات کر رہے ہیں, تو اس پہ اگر یہ کوئی پلاننگ ہے بھی مثال کے طور پہ, تو اس سے حاصل وصول کیا ہوگا. ایک گورنر جس کا آئینی ایک رول ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی رکاوٹ ایم کیو ایم کی فیور میں نہیں ڈال سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک برج کا کردار انہوں نے کافی عرصے جو ہے وہ ادا کیا ہے. جب بھی کبھی حالات خراب ہوئے تو میٹنگز کرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کیا. لیکن اب اس پریس کانفرنس کے بعد اب کل کو اگر گورنر اس میں میٹنگ ہوتی ہے تو ایم کیو ایم تو وہاں پہ نہیں جائے گی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی حاصل ہوگا ایم کیو ایم کو, یا عشرت العباد صاحب کے خلاف کوئی ایسی سیریس ایلیگیشنز تھی کہ جن سے ان کو پوچھنا چاہ رہے رانا صاحب آپ سے. شفقت صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ رانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی نہیں کر رہے تو وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ان میں کون سی ایسی منفرد چیز ہے کہ ان کو 12 سال سے گورنر ہیں اور اب بھی گورنر آئندہ رہیں, کیا ان میں منفرد چیز ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ پل کا کردار کریں؟ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹنس کر کے کیا فائدہ ہوگا؟
ایک فائدہ تو ہوگا کہ ان کا اپنا آدمی بیٹھا جو کسی وقت کچھ نہ کچھ رول تو پلے کر سکتا ہے. نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے ان کے لیے. ہاں صاحب دیکھیں شکو صاحب، بات یہ ہے کہ عشرت اللہ عباد صاحب جو ہیں انہوں نے مختلف قوتوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس رکھا ہے. ان کا جب مشرف رجیم تھا تو ان کے ساتھ بھی ان کا ایک جو ہے وہ تعلق تھا. اسی طرح سے اس کے بعد جیسے جیسے حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، لیکن دوسروں کے ساتھ ایک بیلنسڈ ریلیشن قائم کرنے میں وہ جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ان کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے تو ایک گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایم کیو ایم سے انہوں نے ریزائن تو کیا ہے. لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی نمائندے تو وہ وفاق کے ہیں، ایم کیو ایم کے نمائندے تو نہیں ہیں. لیکن ایفیکٹولی تو ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں نا سر. مسئلہ یہ وہ وہاں بیٹھے ایم کیو ایم کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ ایم کیو ایم کے نمائندے نہیں ہیں اس لیے وہ وہاں بیٹھے. جی بالکل عباسی صاحب، یہی وہ بات ہے کہ جس سے ایم کیو ایم جو ہے اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. اب شفقت صاحب اس بات کو نہیں مان رہے، یہ بحث آگے چلے گی اور آگے جو کردار ہوگا گورنر صاحب کا اور ایم کیو ایم کا تو اس سے جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی. سر لیکن اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا رانا صاحب تو پھر تو اس پہ مزید بات ہوگی کہ شاید استعفیٰ نہ دینا کیا یہ ایم کیو ایم کے خلاف اعلان جنگ اور بغاوت ہے، یا یہ کہ وہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کی گئی تاکہ آپ ان کو ہٹائیں بھی نہ، یہ سوچ کر کہ ایم کیو ایم کا آدمی ہے بھی اور نہیں بھی. میرا خیال ہے عباسی صاحب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے کم از کم انہیں 24 آورز تو دینے چاہیے. بالکل استعفے کا انتظار کر لیں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بہتر فیصلہ کریں گے. وہ آصف حسنین صاحب دیکھتے ہیں 24 گھنٹے. جی آج دیکھ لیتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ 122 125 پہ جاؤں، 1200 ایم کیو ایم کے 1200 لوگوں کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. یہ کون قاتل ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں جن کے اوپر گورنر نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1992 میں واقعات ہوئے اور ماورا عدالت قتل ہوئے اور اس کے بعد جتنے واقعات ہوئے خواہ وہ سوراب گوٹ کے تھے، علی گڑھ کے تھے، قصبہ کے تھے، اس کے بعد پھر 1996 1998 میں آپریشن ہوئے، اس میں ماورا عدالت قتل ہوئے، اور اس کے بعد یہ 2013 میں جو آپریشن شروع ہوا اس میں بھی کئی ماورا عدالت قتل ہوئے جنہیں لوگوں کو لفٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملی. آپ 92 کا آپریشن آپ نے بڑے آپریشن گنائے ہیں. 2002 کے بعد ہوم منسٹر تو آپ کے پاس تھا. اگر آپ کا ہوم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا گورنر کیا کرے گا؟ گورنر کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ڈیوریشن ایم کیو ایم کے پاس تھا جس وقت مسلم لیگ صاحب کی گورنمنٹ تھی اور صوبے میں ایم کیو ایم کے پاس یہ وزارت تھی، اگر اس ڈیوریشن کو دیکھیں تو اس وقت ایک بڑا پیسفل ماحول تھا اور کئی ایسی چیزیں تھیں جس میں کراچی کے انڈسٹریز، کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر اس وقت ریکارڈ بزنس ہوا، ایک امن و امان تھا، چیزیں بہتری کی طرف بہتری ڈائریکشن میں. لیکن اس میں گورنر کا تو کوئی کردار نہیں نا حالات خراب ہونے میں. میں کاشف ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ 1988 میں پہلا جنرل الیکشن ایم کیو ایم نے لڑا تھا 84 میں ایم کیو ایم بننے کے بعد، اور 1992 میں پہلا آپریشن ہو گیا. تو کیا 3 سال کے بعد ہی اداروں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ اور 88 کے پہلے یہ سوال آپ کو اپنی پارٹی میں اٹھانا چاہیے جناب کہ 3 سال بعد صرف آپ ہی کیوں اور کسی پر یہ الزام کیوں نہیں لگتا؟ یہ الزامات سپریم کورٹ میں جو انہی اداروں کی جو رپورٹس ہیں اس میں دیگر جماعتوں پر الزامات ہیں، ماضی میں بھی لگتے رہے اور ابھی بھی ہیں. لیکن ہم جو بات آج گورنر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جب اتنی سیاسی جماعتوں پر یہ الزامات تھے تو ان کے مرکز پر تو چھاپے نہیں مارے گئے، ان کے لوگوں کی ارسٹنگ تو نہیں کی گئی، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں تو نہیں کی گئی، ان کی تو اس طرح وکٹمائزیشن نہیں کی گئی، ان کی تو اس طرح پریس کانفرنس نہیں کی گئی، ان کے اوپر تو اس طرح ہمارے الزامات جو سزا یافتہ ہے اور کیا جاتا رہا ماضی میں. تو اس قسم کی جو صورتحال ہے یہ تو صرف ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. تو اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ہے اور گورنر صاحب سیٹ پر بیٹھے ہیں تو پھر ضرورت اس بات کی تھی گورنر صاحب اس پر ڈیسیجن لیتے. وہ مانیٹرنگ کمیٹی جو بننی تھی جس کا ڈیسائیڈ پرائم منسٹر نے کیا تھا، گورنر صاحب اس کمیٹی میں کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کمیٹی کے بارے میں. سر مجھے بریک لینی ہے، میں معافی چارج شیٹ تو سنی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا
یہ بھی دیکھتے ہیں NA 122 بھی آنے والا, اس کی نادرا کی رپورٹ آ گئی, 125 کا فیصلہ آج سٹے آرڈر ہو گیا, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب 122 125, شفقت محمود صاحب آپ بھی, دو ایشوز, 125 کا سٹے آرڈر ہو گیا, 122 کی نادرا رپورٹ. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ثابت ہو گئی, کم از کم 93,000 میں سے 15,000 ووٹ جعلی ہیں. کہاں جا رہا ہے اب عمران خان صاحب؟ پھر دھرنا دینے جا رہے ہیں شفقت صاحب؟ جی میرے آپ کے اب سمجھ نہیں کیا فرمایا آپ نے. عمران خان صاحب پھر دھرنا دینے لگے جی؟ نہیں, یہ ہے کہ 122 کا تو بھی سپریم کورٹ میں 125 کا تو سٹے آرڈر ہوا ہے, تو اس کا ہم انتظار کریں گے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. جہاں تک 122 کا تعلق ہے, اس میں نادرا کی رپورٹ آپ نے بھی دیکھ لی ہے, میں نے بھی دیکھ لی ہے. ٹریبیونل کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو 94,000 ووٹ ہیں جن کی تصدیق نہیں ہے, اور اس کے اندر مختلف قسم, صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو ہے ان 94,000 کا, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, تو ٹریبیونل کو یہ دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک چیز تناظر میں رکھیں کہ 8,500 ووٹوں کا فرق تھا, تو 6,123 ووٹ تو اسٹریٹ اوے نادرا نے جعلی قرار دے دیے نا. اس کے علاوہ اگر باقی چھوٹے چھوٹے اور چیزوں کو شامل کریں تو تقریباً 7,500 ووٹ تو ایسے ہیں جو کہ نادرا نے اپنی رپورٹ میں کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب 15,000 ووٹ کہہ رہے ہیں, اس جگہ کے نہیں ہیں, مختلف مدوں میں 15,000 ووٹ کہہ رہے ہیں. میں ذرا رانا صاحب سے اس کا جواب لے لوں کوئکلی کہ 15,000 ووٹ شناختی کارڈ کا نادرا میں ریکارڈ نہیں, 6,123 شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرنا مناسب نہیں سمجھا, وہ 370 رجسٹرڈ نہیں تھے, وہ 570 انگوٹھوں کے نشانات نہیں تھے, وہ 1,715. رانا صاحب یہ جعلی ہیں یا ٹیکنیکل ہے؟ جی دیکھیں اس میں فیصلہ دے دیا, وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن دے گا, معاملہ سب دیتا ہے. اب آ جائیں آپ 122 جو ہے اس کے اوپر جو نادرا کی رپورٹ ہے, نادرا کی رپورٹ سے یہ بات پوری طرح اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ سسٹمیٹک دھاندلی جس کا دور پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے کر رہی ہے, وہ قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ 93,000 ووٹ جو ہے, 93,000 ووٹ جو ہے اس کے اوپر انگوٹھا شناخت نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ سیاہی چیز نہیں تھی یا وہ اس کا لگنے کا لگانے کا جو طریقہ کا ٹھیک نہیں تھا. لیکن ان 93,000 ووٹوں کے جو شناختی کارڈ کے نمبر لکھے ہوئے وہاں سے ان کی جو ہے وہ میچنگ بھی ہوئی ہے اور وہ شناخت بھی ہوئی ہے. اس لیے ان کو آپ کسی قیمت پہ بھی ان کو جعلی نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انگوٹھے لگائے گئے وہ شاہی لگے. اب اس کے بعد جو 73,000 ووٹ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ انگوٹھوں کی شاہی بھی ٹھیک ہے اور ان کے شناختی کارڈ کے نمبر بھی ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ 370 میں یہ نہیں ہے, 270 میں وہ نہیں ہے, 1,000 میں یہ نہیں ہے. یہ ساری جو ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ واقعی پوری طرح سے پرفیکٹ نہیں ہے, اور وہاں پہ چلے میں اس کا جواب پھر سمجھ آ گئی. چلیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنیکل ایررز ہے جی شباب, وہ کہتا ہے سسٹم خراب ہے, دھاندلی نہیں ہے. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے, وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. السلام علیکم ناظرین. آج کا پروگرام شاید میری زندگی کا آغاز جو اس پروگرام کا مشکل ترین اس لیے بھی ہے کیونکہ عامر جو ہماری پروڈیوسر بھی تھے پروگرام کے, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی تھا, جمعرات کی رات جمعے کی صبح ایک ٹریفک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے. اور ہم اکثر اوقات اپنا زیادہ وقت خاندان کے ساتھ گزارنے کے بجائے ہم لوگ اکٹھے آپس میں گزارتے ہیں صبح سے لے کر رات تک.
اور عامر واز اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف گائے. وہ بڑے مختلف قسم کا آدمی تھا. پرسنلی مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. اور جتنا وہ پروفیشنل اور کمیٹڈ, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب فرسٹ ٹائم وہ آؤٹ آف دا بلو ایک دن میرے پاس آیا. مجھے اس نے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو ورک, میں اس فیلڈ میں اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 4 سال تک ہم اکٹھے کام کرتے رہے. اور 4 سال میں ہمارا رشتہ پروفیشنل سے زیادہ پرسنل ایک بھائیوں والا رشتہ بن گیا. اور یہ اس طرح کا لاس جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے ایکسپریس کرنے کے لیے کہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں اس وقت اس کو یاد کرنے کے لیے. کیونکہ ایک تعلق ہمارا پروفیشنل سے زیادہ ایک ذاتی تعلق تھا. صبح سے لے کر شام تک, شام سے رات, اگلے دن, اور ہر روز ہمارا آپس میں کانٹیکٹ ہونا. مجھے ابھی اگین میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس اب بھی الفاظ نہیں ہیں. اتنا اچھی طبیعت کا آدمی, اتنا خوشگوار طبیعت کا آدمی. اور میں تو اکثر پچھلے 3 دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید اچھے لوگ زیادہ جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے وہ ہمیں چھوڑ کے اس طرح چلا گیا. اس کی کل گزرے ہوئے کل منگنی تھی ان کی, اور پورا آفس آج جس طرح اس کو یاد کر رہا تھا پچھلے 3 دن سے, جس طرح اس کو جن لوگوں سے اس کا رابطہ, جس طرح سیاستدانوں کے فون آتے تھے, بیکاز ان کا رابطہ زیادہ سیاستدانوں سے بھی رہتا تھا. اور جو ان کے فون آئے, کتنے سیاستدان روئے. اگر میں آپ کو صرف نام لینا شروع کروں تو آپ پریشان ہوں گے کہ وہ کتنا پسند کیا جاتا تھا لوگوں کو, ان تمام لوگوں میں. بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں کچھ کہیں, تو جو آفس کے سٹاف ہیں, کچھ پولیٹیشنز, کچھ ہمارے اینکر دوست, اس کے بارے میں ان کے اوپینین کیا تھے. میں چاہتا تھا کہ ہم یہ آج کا پروگرام کا پہلا حصہ اس کو ڈیڈیکیٹ کریں, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے. آپ وہ تمام لوگ جو کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے, کیمرے کے سامنے تو ہم جیسے لوگ آتے ہیں, لیکن جو لوگ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کر اپنا سارا کام کرتے ہیں, ان کے کنیکشنز کیا تھے لوگوں کے ساتھ, لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. عامر کے لیے دس سیگمنٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو عامر, جو میرا بھائی بھی تھا, میرا دوست بھی تھا. اٹ واز لائک فیملی ٹو می. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ بھی اس کے بارے میں سن لیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عامر ایک زندہ دل انسان تھا, تھورو پروفیشنل, اور پروگرام آف دا ریکارڈ کے لیے کام کرتا تھا, لیکن اکثر ہمارے پاس کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا اور ہم آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوتے, باتیں کر رہے ہوتے تھے. اور اکثر میں فون کرتا تھا عامر کو, کدھر ہے. جب بھی فارغ ہوتا تھا آ کے بیٹھتا تھا. اٹس اے گریٹ لاس جو ARY کے لیے ہے, اس کی فیملی کے لیے اور ہم دوستوں کے لیے. اس کم عمری میں انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا, وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی بہت خوش مزاج تھا, انسان دوست تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے, اور اس خلا کو پر کرنا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہوگا. جتنا پیار اس نے ہمیں دیا, سب کو دیا ہے. یہ وحد ایک بڑے عرصے میں آپ کہہ سکتے ہیں نقصان ہوا. مجھے اپنے 2 بھائیوں کی میری ڈیتھ ہوئی تھی پچھلے 2-3 سالوں میں, تو میں سمجھتا ہوں جو تیسرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ عامر ملک ہوئی, کہ مجھے اتنا ہی صدمہ ہوا ہے اور اتنا ہی دکھ ہوا ہے. اٹھنا بیٹھنا, ہنستے کھیلتے, ہر ایک کے ساتھ. یہ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے وہ یہ چند لوگوں میں سے ایک تھا جس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ دوست تھا. ملک عامر پٹی بن ہمارے بھائیوں جیسا تھا, اور کیونکہ آفس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے سب کا, اس لیے بالکل ایک فیملی جیسا ماحول تھا. اور اس کے جانے سے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ فیملی کا کوئی ممبر چلا جائے اور فیملی ادھوری ہو جاتی ہے. جو سب سے اچھی بات ان کی کہ وہ صاف گو انسان تھا. جو بھی کسی کی بھی بات ہوتی تھی منہ پہ کرتا تھا, اور منہ پہ بات کرنے والا بندہ ہمیشہ دل کا صاف ہوتا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے جو لواحقین ہیں, ان کی والدہ, ان کے بھائی, انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. جب بھی پروگرام پہ اپنے بلانا ہوتا تھا تو کبھی اگر ادھر ادھر پہلے کمٹمنٹ ہے یا کہیں نہیں ہوا تو عامر نے بس یہی کہنا ہے کہ بھرا ہوں ساڑھے نہ لے کر سو. تو اس طرح کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس کو آسانی سے بلانا. ول مس ہم اے لاٹ. آئی تھنک وی آل ول مس ہم اے لاٹ. کاشف اور اس کی پوری ٹیم بھی اس کو بہت مس کرے گی, بٹ ایون ہم لوگ جو ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہیں ہم بھی بہت مس کریں گے اور بہت لمبے عرصے تک مس کریں گے. میرے ساتھ بہت پیار تھا اس کا, اور
میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کوئی اتنا اچھا آدمی اور اتنا اچھا لڑکا اور اتنا محنتی آدمی اور دنیا سے اچانک چلے جانا تو بڑا میرے لیے شاکنگ نیوز تھی، اور میں دعا گو ہوں کہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی کے لیے کوئی اچھائی کر سکتا ہے تو اس کے لیے اچھائی کرنے کی کوشش کرے. بہت بڑا لاس. آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈس فار اٹ. میں یہ وہ ہمارے مطلب یہ ہی واز لائک فیملی ٹو می. اور 4-5 دن گزر گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن مجھے اب بھی لگتا ہے کہ جیسے اٹس فریش تو ہے کہ اس کو بلانا بڑا مشکل ہوگا. نہیں بلا سکیں گے، ظاہر ہے مشکل کیا ہوگا، نہیں بلا سکیں گے. اٹس لائک آئی لاسٹ اے فیملی ممبر. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں تو پھر کچھ دوسری بات کرتے ہیں اس کے اوپر. بریک لیتے ہیں. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. ویلکم بیک ناظرین. رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں لاہور سے، شفقت محمود صاحب لاہور سے، اور آصف حسنین صاحب کراچی سے موجود ہیں. عامر کے بارے میں شفقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا شدید دھچکا لگا ہے، اتنا پیارا انسان تھا. روز صبح سال سے صبح اس کا پیغام آتا تھا، اس میں دعائیں ہوتی تھیں، محبت ہوتی تھی، اور کئی دفعہ بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی چیز کے فون کر دینا اور کہنا کہ بس میں آ رہا تھا، مجھے آپ کی یاد آئی، میں نے کہا آپ کو فون کر لوں. اور حقیقت یہ ہے کہ کئی دفعہ سستی ہوتی تھی، پروگرام کرنے کو دل نہیں ہوتا تھا، لیکن عامر نے فون کرنا اور کہنا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو اس کو نہ نہیں ہوتی تھی. زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے، لیکن حقیقت ہے کہ عامر جیسا ایک خوبصورت انسان تھا، شکل سے بھی اور طبیعت سے بھی، اور جتنی محبت تھی اس کے اندر، یقین نہیں آتا کہ وہ نہیں ہے. اللہ اس کو جوار احمد میں جگہ عطا فرمائے اور اس کی فیملی کو حوصلہ دے، کیونکہ یہ نقصان ناقابل برداشت ہے. رانا صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بھی جس طرح سے سب نے بات کی ہے، عامر ملک واقعی بہت خوبصورت انسان تھا، بڑا مہذب، بڑا مؤدب، اور ہمیشہ جب بھی اس سے بات ہوئی تو بڑی اپنیت کا جو ہے وہ احساس ہوتا تھا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے تو یعنی یقین نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے اور اتنی جوان سال جو ہے وہ اس کی موت ہو چکی ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فیملی کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا، اور خاص طور پہ ARY فیملی کے لیے، اور خاص طور پہ آپ کی ذات کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ مغرق رحمت کرے، اور تمام جو متعلقین ہیں ان کو صبر جمیل دے. آمین آمین. شورلی بہت بڑا لاس ہے، پرسنل پہ بھی، پروفیشنل لیول پہ بھی. تھوڑا سا ظاہر ہے عامر، اللہ اس کی قبر کی منزلیں آسان کرے، جنت میں جگہ دے، اور انشاءاللہ ہم اس کو یاد رکھیں گے. اور جب تک ہمارے پروگرام کے ساتھ اس کا نام انشاءاللہ اب ساری عمر کے لیے جڑا رہے گا، جب تک میں اس کا پروگرام کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا اثر پالیٹکس کی طرف، ظاہر ہے پالیٹکس بھی کرنی ہے. آج گورنر صاحب کا فیصلہ ہوا. آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. آصف حسنین صاحب، گورنر صاحب کو جو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے اور پوری چارج شیٹ دی ہے، کیا آپ نے ان کو ذاتی طور پہ نہیں کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، میں بھی پہلے عامر بھائی کے حوالے سے ضرور ایک دو الفاظ کہوں گا، اس لیے کہ بالکل ان کی ایک ڈفرینٹ یونیک شخصیت تھی، اور انہوں نے جس طرح ان کا آج واقعہ ہوا ہے، انتہائی ان کی فیملی کے ساتھ، ARY کی فیملی کے ساتھ اور سب کے ساتھ
MKM की जानिब से, अल्ताफ भाई की जानिब से दुख का इजहार है, अफसोस का इजहार है, और हम सब उनके साथ हैं। इंतहाई दुख की बात है। दूसरी बात ये कि जो सवाल आपने पूछा है, देखें सबसे अहम बात ये है कि जो गवर्नर 2002 में लगाए गए थे वो इन बिहाफ ऑफ MKM लगाए गए थे, जिसके लिए अल्ताफ भाई की और MKM की रिकमेंडेशन थी, इसलिए कि उससे पहले गवर्नर साहब को शायद जो है कोई उस अंदाज में नहीं जानता था सिवाय MKM के हवाले से, और उससे पहले वो मिनिस्टर और दीगर रहे पिछले दौर में, लेकिन दोबारा जब वो उनको लगाया गया तो MKM के रिकमेंडेशन पे लगाया गया, उन्हीं से नाम मांगा गया, अल्ताफ भाई से और MKM से। दूसरी बात ये है कि जब वो इस जिम्मेदारी पे आए तो इस जिम्मेदारी पे आने के बाद बहुत से प्रॉब्लम्स आए जो कि दो तरीके के थे। एक तो प्रॉब्लम होता जो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से चीजें थी, जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, अल्ताफ भाई की एक्सपेक्टेशन थी, MKM की एक्सपेक्टेशन थी कि वो कम से कम उन जायज चीजों पर जो MKM के खिलाफ हो रही हैं, MKM के अगेंस्ट हो रही है, उस पर वो अपनी रिजर्वेशन शो करेंगे, उस पर वो नहीं सर, लेकिन वो तो उन्होंने नहीं की। ये चार्जशीट तो आप बता चुके ना जी, आप तो क्योंकि आपकी पार्टी के थे, आप खुद कह देते इस्तीफा दे दें। देखें जी, बात इस्तीफा देने की नहीं है, बात ये है कि जब वो प्रॉब्लम जो माजी में थी वो अपनी जगह पे थी, लेकिन जो मौजूदा प्रॉब्लम थी जिसमें पैमरा का किरदार था, जिसमें MKM को या अल्ताफ भाई को जो राह का एजेंट अगर करार दिया जा रहा था, या फिर ऑपरेशन के हवाले से जो ज्यादतियां हो रही थी जिसमें मॉनिटरिंग टीम बनानी थी, ये वो सारे इश्यूज थे जो कि दस्तरस में थे गवर्नर साहब की। नहीं, लेकिन सर आपकी अपनी पार्टी के थे, आपने उनसे क्यों नहीं कहा इस्तीफा दे दे? आप क्यों उनसे लाताल्लुकी का इजहार क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये। देखें, हमने कहीं पर भी लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। हमने जो इखलाकी, जो मॉरली जो चीजें थी उसकी बुनियाद पर हमने, अल्लाह ताला उसे अपने जवारे रहमत में जगह दे, और इस तरह के दोस्त बहुत कम मिलते हैं, वो मेरा ज़ाती दोस्त है। उसने हर एक से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे, तमीज़ से बात करता था, खुश मिजाज था, हंसमुख था, मजाक करता था, तो वो बड़ा मुश्किल होगा कि उसको कोई भुला सकेगा। मेरे भी बड़े अच्छे उससे मरासिम थे, ताल्लुकात थे, मुझे भी बहुत दुख पहुंचा है, और मैं ताज़ियत भी करता हूँ और उसके घर वालों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। ये कुदरत की तरफ से एक्सीडेंट है, लोग होते हैं, लेकिन इसकी उम्र उसका अभी कोई 15-20 दिन कराची आया था, वो मुझे बोला कि मैं कराची में पहली मरतबा विजिट पे आया हूँ, तो मैं जाऊँगा कराची देखूँगा, मर्दाना हाउस देखूँगा। वो हमारे घर भी आए, हमारे साथ खाना भी खाया, और बहुत लंबी गपशप हुई, और तकरीबन ये कुदरत का शान है। शायद ये अल्लाह को मंजूर था कि उसने कराची में आकर के मर्दाना हाउस का भी विजिट किया, और भी जगह गए, समंदर भी गए, और बड़ा खुशी खुशी से वापस चला गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह ताला उनके ख़ानदान की कमी को खुद पूरा करे। फैमिली के एक मेंबर कम हो गए, ऑफिस बिल्कुल वीरान है, और अजीब सा जब से सुना है अभी तक ज़हन इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हम में से चला गया। अच्छे लोगों को शायद जल्दी बुला लेते हैं अल्लाह, ये तो उन्हीं लोगों को एहसास या पता होता है जिनके अपने या करीबी चले जाते हैं। मैं तो बस ये एक बात कहूँगा कि लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी इस एक की कमी पूरी नहीं होती। उनमें सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जब भी स्टूडियो में आते थे वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो सबको तंबीह करते थे कि यार ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, तो आप लोग नमाज पढ़ा करो और कुछ खुदा का खौफ खा लो। तो बस यही है कि आज सब कुछ खाली खाली लग रहा है, स्टूडियो, PCR। अभी भी हमें नहीं लग रहा है ऐसा, हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आमिर मलिक अब नहीं है हम में, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो अब हम में नहीं है। बहुत मतलब जिंदा दिल इंसान था, खुल के जीता था, बहुत सारी यादें उसके साथ जो शायद लफ्ज़ों में नहीं हम बयान कर सकते। दोस्त का नाम मुनासिब नहीं, वो हमारा भाई था, और उसने हमें हमेशा भाइयों की तरह देखा, और हमेशा हमारे दिल में रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए। सबसे अच्छी बात जो उसकी लगती थी, नमाज का पाबंद था, बावुज़ू रहता था। बाद मरने के तो सभी कहते हैं इंसान बहुत अच्छा था, है काश कि हमें जीते हुए इंसान की कदर हो।
عامر بھائی بہت اچھے انسان تھے، جتنا بھی کہا جائے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر و استقامت عطا کرے اور یہ عظیم سانحے سے انہیں برداشت کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ عامر بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے عرفہ مقام عطا فرمائے۔ عامر ملک تو چلے گئے، لیکن شاید آف دی ریکارڈ کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے اب نتھی ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کی وجہ سے پروگرام چلتا تھا۔ اس پروگرام میں وہ ہم سے بحث کرتے تھے، چیزیں منواتے تھے۔ یہ ہنر صرف عامر ملک کو آتا تھا، صرف ہم سے چیزیں منوانے کا نہیں، ان کو یہ ہنر بھی آتا تھا کہ جو گیسٹ اگر اویلیبل نہیں ہوتا تھا، کوئی پولیٹیشین کوئی اگر ناراض ہو کے کسی وجہ سے چلا جاتا تھا، اس کو منانے کا ہنر بھی عامر ملک جانتے تھے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا لاس ہے کہ عامر ملک تو نہیں رہے، لیکن شاید اب ARY اس چیز کو کبھی ریکور نہیں کر پائے گا، اس آف دی ریکارڈ پروگرام اس چیز کو کہ عامر ملک نہیں ہے، کیونکہ ان جیسا کونا مکش انسان کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ ملک عامر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بہت ہی اچھا دوست، لونگ کولیگ تھا۔ جانے سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ سفر لمبی چھٹی جا رہا ہوں، وہ کبھی میں بھلا نہیں پاؤں گا اس چیز کو۔ سب سے پہلے تو ملک عامر صاحب کی یہ جو لاس ہے یہ ان کی اپنی فیملی کے لیے، مگر یہ ARY کی فیملی کے لیے بھی ایک یہ بڑا لاس ہے۔ میرا ان سے پچھلے کافی عرصے سے ذاتی طور پر یہ تعلق رہا، اور وہ اچھے انسان کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے پروفیشنل بھی تھے۔ جب بھی انہوں نے کوئی بات کی وہ بڑے تحمل سے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اپنے چینل اور اپنے پروگرام اور کاشف عباسی صاحب پر بھی اگر کوئی جائز تنقید کی جاتی وہ سنا کرتے تھے، اور ہمیشہ وہ بات جو حقائق پر ہو وہ کرنی زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ خصوصاً PMLN کی طرف سے ہم اس پہ اس لاس پہ ARY کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ نہ صرف اظہار افسوس کرتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان اور اچھا پروفیشنل صحافی جو اس دنیا سے اچانک گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر بھی دے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ عامر جو ہیں جی ایک بہت ہی پروفیشنل اور اچھے، اور میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوالٹیز میں نے عامر کے اندر دیکھی، میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور میں بتاؤں کہ ایک اسپیشل لوگوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، پرسنلائز قسم کا۔ دو کہ وہ کاشف کے پروڈیوسر تھے، لیکن ہم بلکہ کاشف کے پروگرام میں عامر کی وجہ سے کئی دفعہ جاتے تھے، اتنی خلوص پیار محبت کے ساتھ جس طرح وہ پیش آتے تھے اور بلایا کرتے تھے، اور اس کے تمام گناہ معاف کرے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا لاس ہے ARY کے لیے، ہم سب کے لیے، کاشف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بہت بلندی کرے۔ بہت بڑا لاس ہے، جتنی بات کریں اس پر اتنی کم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بہت ایموشنلی وہ اس ایشو پر بات نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بہت سی ایسی اچھائیاں تھیں۔ یقین مانیے مجھے ان کی انتقال کے بعد یہ سب پتہ چلا کہ جتنے غریب لوگوں کا وہ کام کیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ تو ڈائریکٹلی میرا خیال تھا کہ چلو میرے ساتھ کر رہا ہے، میرے سے لیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ اس کا یہ مسئلہ ہے، لیکن بعد میں اور لوگوں عشرت الباد صاحب بیٹھے تھے جو معاملات کو سیٹ کرتے تھے ان کے لیے، تو بہت سی ایک پرمیٹیشنز موجود تھی نا۔ نہیں کاشف، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی ایک موو ہے، چال ہے MQM کی۔ وہ انگلش میں موو کہتے ہیں، اردو میں چال ذرا زیادہ برا لفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک سیاسی طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں گورنر صاحب سے، تاکہ گورنر صاحب قائم رہے، تاکہ اگر MQM پہ کوئی اور چیزیں نکلتی ہیں یا اور کوئی الزامات لگتے ہیں تو وہ اس کو اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں، ڈسٹنس کر رہے ہیں، تاکہ گورنر صاحب وہاں پہ موجود رہیں، کیونکہ عشرت العباد صاحب کا وہاں پہ رہنا جو ہے MQM کے لیے بہت ایک مفید چیز ہے، اور وہ بڑے سالوں سے وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں، اور میں قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ رول ادا کرنا انہوں نے بند کر دیا، بلکہ کئی معاملات میں جو مختلف چیزیں آئی ہیں اس میں عشرت العباد صاحب کا بڑا رول تھا۔ JIT میں بھی عشرت العباد صاحب کا ذکر آیا، بلدیہ کی رپورٹ، سہولت مرزا کی JIT میں ذکر آیا کہ وہ کیا کرتے تھے، سہولت مرزا نے ان کا نام لیا تھا۔
جی ان کا نام آیا اس کے اندر اور مختلف چیزوں میں آیا. انہوں نے سعادت مرزا کی فیملی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی. سو بات یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کی ترکیبوں کے پیچ و خم ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہے ایم کیو ایم اور عشرت العباد ایک ہے, اور اگر اور یہ سارا ایک خاص سوچی سمجھا ایک منصوبہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پلان اور منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. بالکل پلان کے تحت ہو رہا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے کہ وہ جتنے بھی بہادر آدمی ہوں اگر ایک دفعہ ایم کیو ایم کہہ دے کہ ریزائن کریں, وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا وہ ریزائن کر بھی دے. لیکن رانا صاحب ایک دوسرا جو آپ نے بات ذکر کیا جس چیز کا کہ وکٹم بننا, کہ ایم کیو ایم وکٹم تو بننا چاہ رہی کافی عرصے سے, لیکن اس لیے نہیں بن پا رہی کہ جناب گورنر تو آپ کا اپنا ہے, تو یہ اس وجہ سے بھی کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کیونکہ پولیٹیکلی ایم کیو ایم کو جو ہے یہ بات فیس کرنا پڑتی ہے اور اس کا کوئی ان کے پاس معقول جواب نہیں ہوتا. اور آج جو فاروق ستار صاحب نے جو کی ہے پریس کانفرنس, اس میں 3 بار انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. تو باقی شفقت محمود صاحب جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ اگر یہ کوئی پلاننگ ہے بھی مثال کے طور پہ تو اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ ایک گورنر جس کا آئینی ایک رول ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی رکاوٹ ایم کیو ایم کی فیور میں نہیں ڈال سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک برج کا کردار انہوں نے کافی عرصے جو ہے وہ ادا کیا ہے. جب بھی کبھی حالات خراب ہوئے تو میٹنگز کرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کیا. لیکن اب اس پریس کانفرنس کے بعد اب کل کو اگر گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے تو ایم کیو ایم تو وہاں پہ نہیں جائے گی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی حاصل ہوگا ایم کیو ایم کو, یا عشرت العباد صاحب کے خلاف کوئی ایسی سیریس ایلیگیشنز تھی کہ جن سے ان کو پوچھنا چاہ رہے رانا صاحب آپ سے. شفقت صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ رانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی نہیں کر رہے تو وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ان میں کون سی ایسی منفرد چیز ہے کہ ان کو 12 سال سے گورنر ہیں اور اب بھی گورنر آئندہ رہیں, کیا ان میں منفرد چیز ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ پل کا کردار کریں؟ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹنس کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ تو ہوگا کہ ان کا اپنا آدمی بیٹھا جو کسی وقت کچھ نہ کچھ رول تو پلے کر سکتا ہے. نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے ان کے لیے. رانا صاحب دیکھیں شکوف صاحب, بات یہ ہے کہ عشرت العباد صاحب جو ہیں انہوں نے مختلف قوتوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس رکھا ہے. ان کا جب مشرف رجیم تھا تو ان کے ساتھ بھی ان کا ایک جو ہے وہ تعلق تھا. اسی طرح سے اس کے بعد جیسے جیسے حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا, لیکن دوسروں کے ساتھ ایک بیلنسڈ ریلیشن قائم کرنے میں وہ جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ان کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے تو ایک گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایم کیو ایم سے انہوں نے ریزائن تو کیا ہے. لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی نمائندے تو وہ وفاق کے ہیں, ایم کیو ایم کے نمائندے تو نہیں ہیں. لیکن ایفیکٹولی تو ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں نا سر. مسئلہ یہ وہ وہاں بیٹھے ایم کیو ایم کی وجہ سے, نہ کہ اس وجہ سے کہ ایم کیو ایم کے نمائندے نہیں ہیں اس لیے وہ وہاں بیٹھے. جی بالکل عباسی صاحب, یہی وہ بات ہے کہ جس سے ایم کیو ایم جو ہے اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. اب شفقت صاحب اس بات کو نہیں مان رہے, یہ بحث آگے چلے گی اور آگے جو کردار ہوگا گورنر صاحب کا اور ایم کیو ایم کا تو اس سے جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی. سر لیکن اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا رانا صاحب تو پھر تو اس پہ مزید بات ہوگی کہ شاید استعفیٰ نہ دینا کیا یہ ایم کیو ایم کے خلاف اعلان جنگ اور بغاوت ہے, یا یہ کہ وہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کی گئی تاکہ آپ ان کو ہٹائیں بھی نہ, یہ سوچ کر کہ ایم کیو ایم کا آدمی ہے بھی اور نہیں بھی. میرا خیال ہے عباسی صاحب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے کم از کم انہیں 24 آورز تو دینے چاہیے. بالکل استعفے کا انتظار کر لیں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بہتر فیصلہ کریں گے. وہ آصف حسنین صاحب دیکھتے ہیں 24 گھنٹے. جی آج دیکھ لیتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ 122 125 پہ جاؤں, 1200 ایم کیو ایم کے 1200 لوگوں کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. یہ کون قاتل ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں جن کے اوپر گورنر نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1992 میں واقعات ہوئے اور ماورا عدالت قتل ہوئے اور اس کے بعد جتنے واقعات ہوئے خواہ وہ سوراب گوڈ کے تھے, علی گڑھ کے تھے, قصبہ کے تھے, اس کے بعد پھر 1996 1998 میں آپریشن ہوئے, اس میں ماورا عدالت قتل ہوئے, اور اس کے بعد یہ 2013 میں جو آپریشن شروع ہوا اس میں بھی کئی ماورا عدالت قتل ہوئے جنہیں
लोगों को लिफ्ट किया गया और उसके बाद उनकी लाशें मिली। ये वो आप 92 का ऑपरेशन, आपने बड़े ऑपरेशन गिनाए हैं। 2002 के बाद होम मिनिस्टर तो आपके पास था। अगर आपका होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर का तो इख्तियार ही कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो ड्यूरेशन एमकेएम के पास था, जिस वक्त मुस्लिम लीग साफ की गवर्नमेंट थी और सूबे में एमकेएम के पास ये वजारत थी, अगर उस ड्यूरेशन को देखें तो उस वक्त एक बड़ा पीसफुल माहौल, मुतालबा उनसे किया है अखलाकी तौर पर कि अगर वो इस जगह पर हैं, फेडरल के नुमाइंदे हैं, गवर्नर हैं, तो एमकेएम एक सियासी जमात होने के हवाले से उनसे मुतालबा करती है कि वो इन सारी ज्यादतियों के हवाले से अगर समझते हैं कि उसके तदारुक नहीं हो सका है तो वो रिजाइन दे दें, और यही एक तरीका था। कोई जाती तौर पे आपने उनसे नहीं कहा? आसिफ हसनैन साहब, ये तो आपके अपने गवर्नर हैं, एमकेएम के साथ ताल्लुक साल से उनका है, जाते हैं उनके पास, आपकी सारी मीटिंग्स गवर्नर हाउस में होती रही हैं, ऑपरेशन से पहले भी, 90 के ऑपरेशन के बाद भी उनसे कहते हैं साहब ये बात हमारी, ये गलत तरीके से काम हो रहा है, आप इस्तीफा दें, आप रिजाइन करें। आप मीडिया के जरिए क्यों कर रहे हैं काम? काशिफ, बिल्कुल उनसे कहा गया है और फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये बात जो है अरबाब इख्तियार को पहुंचाई गई है, लोगों को पहुंचाई गई है कि जी एमकेएम ने ये मुतालबा उनसे किया है और अब हम अवामी सतह पे ये मुतालबा उनसे कर रहे हैं कि लोगों की इंतहाई रिजर्वेशन है, लोगों की तरफ से जो आपने उनसे बात की और उन्होंने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। पेश है काशिफ, आप मैं ये कह रहा हूँ आपने उनसे बात की और उन्होंने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया, उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया उनको कि जी हम हमारी जो रिजर्वेशन है एमकेएम के अवाम की जो रिजर्वेशन है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी पे चर्च के मुकदमात डाले जा रहे हैं, किसी को 23A बनाकर उन पे वेपन्स रखा जा रहा है और बेशतर लोगों को जो है बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जो पानी जैसे मसाइल, बिजली जैसे मसाइल जिस पे उनकी दस्तरस होनी चाहिए थी, उन इश्यूज पर उनकी दस्तरस नहीं है, उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। ये सारी वो चार्जशीट थी जिसकी बुनियाद पर उनसे कह भी दिया गया है और अब उनसे मुतालबा किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले अल्ताफ भाई ने नाराजगी का इजहार भी किया था और अल्ताफ भाई ने कहा था कि बेहतर यह है कि अगर वो हमेशा जब आप लोगों ने इख्तलाफ किया गवर्नर साहब यहाँ से जाके दुबई बैठ गए, उसके बाद मुख्तलिफ नाम आते रहे, फिर वो वापस आ जाते थे, इससे पहले भी मुख्तलिफ दफा हो गया। मैं राना साहब से पूछना चाहता हूँ, राना साहब आप ज़ाहिर PMLN वफाक की हुकूमत है, आपको एतमाद है वैसे इशरतुल अबाद साहब का? देखें, इशरतुल अबाद साहब ने एज ए गवर्नर जो है वो एक तो उनका अरसा मेरा ख्याल है कि रिकॉर्ड होगा सिंध प्रोविंस में किसी भी शख्सियत का इतना अरसा जो है वो बतौर गवर्नर वहाँ पे रहना। तो उन्होंने यानी मुख्तलिफ कुव्वतों पे और कुव्वतों के दरमियान और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी और बाद में फिर PMLN की हुकूमत जब से कायम हुई है पिछले 2 साल से, तो उन्होंने एक बैलेंस किरदार जो है वो अदा किया है और उस बैलेंस किरदार की वजह से मैं समझता हूँ कि हर तरफ जो है वो उनका एक इज़्ज़त और एहतराम जो है वो मौजूद है। अब इसमें जो MQM है उसका प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि MQM को ताना दिया जाता है कि जी देखें आप कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में, आप कह रहे हैं ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आपका तो गवर्नर बैठा है और जिस रोल की MQM उनसे तवक्को करता है वो रोल उनका बनता नहीं है। एज गवर्नर उनका जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में, तो वो इन कामों को सरअंजाम नहीं दे सकते जिनका तकाजा आज MQM ने उनसे किया है कि जी उन्होंने ये नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते थे जो उनका आईनी रोल है। तो मेरा ख्याल है कि MQM को इस यानी ताने से जो है वो जान बहुत पहले छुड़ा लेनी चाहिए थी और अगर अब भी उनको ये ख्याल आया तो मैं समझता हूँ कि इसमें सर आप क्या करेंगे? आप गवर्नर के हटाने का फैसला इस बुनियाद पे करेंगे कि वो आपको सूट करते हैं या नहीं, या इस बुनियाद पे करेंगे कि मुत्तहिदा उनसे खुश नहीं है? मेरा ख्याल है कि पहले फैसला तो जो है वो डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब को करना होगा कि क्या वो इस वक्त जो है वो अब क्या पोजीशन लेते हैं,
کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے، ایم کیو ایم کے نامزد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گورنر بنے تھے، اور اب جب ایم کیو ایم نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ وڈرا کر لی ہے، اپنی حمایت وڈرا کر لی ہے، تو اس کے بعد وہ اصولی طور پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر ایک نیا آدمی آئے گا، اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر اس کے متعلق وفاق فیصلہ کرے گا کہ ان حالات میں جبکہ وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کیا وہاں پہ ان کو ہٹا کے نیا آدمی لایا جائے یا نہ لایا جائے؟ میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو ان کی افادیت ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں افادیت ہے۔ شفقت محمود صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی شیریں مزاری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بھی ایم کیو ایم اور گورنر ایک ہی ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے ہی گورنر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی؟ کیا ہونا چاہیے ویسے اس میں؟ میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اگر ایم کیو ایم کہے کہ ریزائن کر دیں تو وہ ریزائن نہ کریں، کیونکہ سیدھی بات ہے، ابھی رانا صاحب نے بھی کہا کہ عشرت عباد صاحب ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہوں گے، لیکن ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ ایم کیو ایم کی نمائندگی نہیں کرتے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ سیاسی طور پہ ان کی کیا حیثیت ہے اور سیاسی طور پہ ان کی کیا افادیت ہے؟ تو اس لیے مجھے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ موو لگتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا خیال تھا شفقت صاحب کافی عرصے سے کہ مائنس الطاف حسین، عشرت العباد صاحب کو گروم کیا جا رہا تھا کہ لیڈرشپ اگر کہیں آگے پیچھے ہوئی تو شاید ان کو دی جائے گی۔ وہ بھی تو کانسیپٹ، وہ بھی بہت کیسز میں، کیونکہ عشرت العباد اور الطاف حسین صاحب کے اختلافات کی خبریں بھی کوئی نئی نہیں ہیں، سالوں سے یہ بات سن رہے ہیں۔ ایم کیو ایم خوش نہیں تھی، ان کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن پھر فار دا لیک آف بیٹر آپشن ان کے ساتھ گزارا بھی کر رہی تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے درمیان پل کا کردار بھی کر رہے تھے، وہاں پر میٹنگز بھی اکثر ہوتی تھی جس میں، اور یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا جو کام کر رہے تھے۔ بہت سے یہ بھی سوچ تھی کہ شاید گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، کہ ایک طرف الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم بیڈ کاپ بنی ہوئی تھی، سخت بیان دینے، دوسری طرف